नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन व बारिक व असहाबी व बारिक अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रोज़ा है और हम 10वां पारा और 11वां पारा इंशाअल्लाह ताला उसको मुख्तसर अंदाज में दोनों पारों की समरी खुलासा बयान करेंगे कुरान करीम से और कुछ आयात और उनका तर्जुमा बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह। और जो लास्ट मेरी वीडियो 8 और 9 जुज़ की थी उसमें हाफ के बाद उसमें थोड़ा एरर आ गया था उसके साउंड में, तो मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस करके बताया कि कुछ हिस्सा है जिसमें साउंड नहीं है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह उनको बेहतरीन अजर अता करे कि वो लोग पाबंदी से मुकम्मल सुन रहे हैं और उन्होंने मुझे इससे आगाह भी किया ताकि मैं उसको सही करने के काबिल हो सकूँ। तो अब हम शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। इस बाबरकत महीने में सूरा पहले हम जुज़ नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसमें सूरह अनफाल की बकिया आयात हैं और सूरह तौबा की इब्तिदाई हिस्सा है। तो सूरह तौबा कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती, क्योंकि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कातिबीन वही से लिखवाया था तो जब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई थी। और जब हज़रत उस्मान गनी जो हमारे तीसरे खुलफाए राशिदीन में से उनके ज़माने में जब कुरान पाक की मुसहफ़ की तदवीन और तरतीब मरहलावार हुई तो उसमें जब चूँकि कातिबीन ने वही ने नहीं लिखा था तो उन्होंने भी एज़ इट इज़ इसको रहने दिया और इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। और ये इस कुरान पाक के मुकम्मल बरहक सच्चे और एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं होने की दलील है। हज़रत अबी बिन अबी तालिब से कौल है कि उन्होंने फरमाया कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए नहीं है कि इसमें जिहाद और ग़ज़वात का ज़िक्र है, तो इसमें अमान की सूरत हाल नहीं है और अल्लाह ही इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो इसमें सूरह अनफाल जो है इसमें ग़ज़वा बदर और उसकी तमाम तर तफसीलात बयान की गई हैं। गोया कि इस पारे में और ग़ज़वा जो सूरह तौबा है इसमें ग़ज़वा तबूक यानी ग़ज़वात का जो इख्तिताम हो रहा था उसके बारे में बताया गया है। तो ये दोनों मदनी सूरत हैं और ये दोनों इस पारे में यानी इसकी इब्तिदा और इंतहा दोनों मौजूद हैं। तो अल्लाह के नाम से हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत महीने में अल्लाह का बाबरकत का नाम और उसका खुलासा ताकि हमको पढ़ने और समझने में आसानी हो, हम मुकम्मल तौर पर भी उसको पढ़ें। नाज़रा की भी बहुत ज़्यादा जो है वो नेकियां हैं, कुरान को हिफ्ज़ करने की भी बेहतरीन दराजात हैं। बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने हिफ्ज़ किया या जिनके फैमिली में से हुफ़ाज़ मौजूद हैं। लेकिन कुरान सबसे पहले अमल की किताब है। ख़ुद कुरान की मुत्तइद आयात में बयान किया गया है कि ये वो किताब है कि जिसमें अल्लाह ने वाज़ेह अहकामात बयान कर दिए हैं, खुली खुली आयात रोशन दलाइल के साथ बयान कर दी हैं। और ये वो किताब है कि जो जिन्हों इंस की हिदायत के लिए भेजी गई। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम में से बहुत से लोगों को अरबिक अच्छे तरीके से नहीं आती, मुझे भी नहीं आती सिवाय कुछ अल्फाज के, कुछ बातों के।
تو اب جب میں قرآن کریم کی اس طریقے سے تلاوت کروں گی تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کون سی خوشخبریاں دی ہیں، کن کاموں سے منع کیا ہے، کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر، روشن طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور دین اور دنیا کی زندگی ہم پر واضح کر کے رکھ دی گئی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کے ذریعے ہم سے مخاطب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، انہی آیات میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لکھا کیا ہے تو صرف پڑھ کر چوم کر اور اس کو کور کر کے رکھ دینے سے تو یہ بات پوری نہیں ہوگی، اور اصل میں اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے ہم اس کو صرف پڑھ کر رکھ دیں، تو ہم لا علم رہ جائیں گے، اگنورنٹ ہو جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، ہمارا شمار جاہلوں میں ہوگا۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے نا، سب سے پہلے تو ہمیں عربک زبان سیکھنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سیکھنا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے، ہر قوم اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ایک ہے، اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے ماشاءاللہ ہر قرآن میں موجود ہیں، تو کیونکہ ہم لوگ اردو سمجھنے والے ہیں تو کیوں نہ ہم، اور اردو میں ماشاءاللہ بہترین اس کے تراجم، تفاسیر اور لیکچرز اور اسپیچز موجود ہیں، خلاصے موجود ہیں۔ تو میری بھی ایک ادنا علم رکھتی ہوں، ایک بہت کم علم رکھتی ہوں، ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ قرآن پاک کو، اس کی ترجمے کو، اس کی تفسیر کو اور سپاروں کو ایک ایک سپارے کو لے کر اس کی سمری، اس کا خلاصہ بیان کر دوں، تاکہ جب میں بیان کروں تو مجھے بھی ریمائنڈرز، خوشخبریاں اور عذاب کی جو احکامات بتائے گئے ہیں کہ کیا کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا، تو ان سے بچنے اور دور رہنے کے بارے میں مجھے بھی پتہ چلے، اور میں اللہ کا پیغام، جیسا کہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں، اور ہم سب پہ فرض ہے، سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں، تو میں بھی اپنا یہ فرض پورا کر رہی ہوں اور آپ بھی اپنا یہ فرض پورا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ویسے بھی خود سے بھی پورا کریں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں اپنے فیملی، فرینڈ، جانے والوں میں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں یہاں انشاءاللہ اور ہر جگہ قرآن اور سنت کے علاوہ اسپیشلی یہاں کوئی بات نہیں کروں، جو بات ہوگی وہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنتوں سے بیان کی جائے گی، اس میں میری کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ اس کو جتنا چاہیں آگے بڑھائیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں 10ویں پارے سے، جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ سورہ انفال کا بقیہ حصہ 6 رکوع اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ 11 رکوع شامل ہے، اور سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک میں جتنی بار توبہ کا ذکر آیا ہے اس میں سب سے زیادہ اس میں 10ویں پارے کی جو سورہ توبہ ہے اس میں آیا ہے، سب سے زیادہ ذکر یہ 10ویں اور 11ویں پارے میں موجود ہے۔ تو ابھی ہم جو سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے 10ویں پارے میں، جز نمبر 10 میں، تو اس کا ہم کچھ اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کا خمس حصہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی، عزیز و اقارب، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، اور اس کے باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اور ان دونوں پاروں میں زیادہ تر مجاہدین اور غزوات اور منافقین اور مسلمین کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ غزوہ بدر میں گو کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313، اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ جب وہ اپنا لشکر لے کے نکلے تھے تب تو بہت اکڑ رہے تھے، اترا رہے تھے کہ ان کا جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور مسلمان جو تھے وہ بہرحال ہیزیٹیشن کا شکار تھے، تذبذب کا شکار تھے۔ یہ پہلا مارکہ ہے
غزوہ بدر جو اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو پیش آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ اب مٹھی بھر مسلمان ہیں جو اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ چڑھائی تو کافروں کی طرف سے کی گئی تھی، تو اب ظاہر جواب تو دینا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ لیکن یہاں پر اس بات کی بھی بہت وضاحت کی گئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، دعا سے آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کا آغاز بھی سورہ فاتحہ دعا سے کیا گیا، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر تم جوتے کے لیس بھی باندھو، جوتے کے تسمے بھی باندھو تو بھی دعا کرو۔ مطلب کتنا چھوٹا سا کام ہے جو دنوں رات گھروں میں ہوتا رہتا ہے، تو اس چھوٹے سے کام کے لیے جب دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو ضرور کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نام سے، اور کوئی چھوٹی سے دعا بھی کر لینی چاہیے، تو اللہ پاک اس کام میں برکت ڈالتے ہیں، اور پھر اس کام کے دنیاوی اسباب کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعا مانگ کے چھوڑ دیا، اس کام کو کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے پوری کی پوری، اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ جو جز ہے، جز نمبر 10، اس میں غزوہ بدر کے حالات ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ زیادہ تھے، ان کی فوج کی تعداد، تو جب وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ فرشتوں کو، الحمدللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے پیش نظر ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے، تو وہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور مشرکین کو ایسا لگا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، گویا وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب جو تناظر تھا وہ بدل چکا تھا۔ اس میں مشرکین کے جو اعمال ہیں ان کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ شیطان جو ہے مشرکین کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں اپنے آپ کو چھونک دیں اور سمجھیں کہ ان کی چیزوں کو بہت مزین کر رہا تھا، بہت بہترین انداز میں پیش کر رہا تھا، ان کو غلط فہمی میں ڈال رہا تھا کہ وسوسے ڈالنا تو شیطان کا کام ہے، تو وہ اس وقت کفار کو وسوسے ڈال رہا تھا کہ بھئی تم تو بہت زیادہ تعداد میں آئے ہو، اور مسلمان تو اب ہجرت کر کے پہنچے ہیں، قلیل تعداد میں ہے، فتح تمہاری ہوگی، تو اس کے تحت انہوں نے آخر وقت تک اپنی جنگ کو جاری رکھا اور وہی سمجھے کہ فتح ہمارے نصیب میں ہوگی۔ لیکن اب فرشتوں کے مقابلے میں اور اس جذبہ ایمانی جو مسلمانوں میں تھا اس کے سامنے کہاں کوئی ٹھہر سکتا تھا، تو کافرین کو شکست فاش ہوئی جو کہ ان کے لیے بہت ذلت و خواری کا باعث بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جو ہے وہ فتح دی مسلمانوں کو، اور میدان جنگ میں مجاہدین جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور اختلاف اور ان سے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان سے بچ کر رہنے کی جو ہے وہ بھی تاکید کی گئی ہے۔ مطلب جنگ جو ہے اسلام میں جنگ کو پسند نہیں کیا گیا، اسلام ایک پیس کا درس دیتا ہے، امن و امان اور سلامتی کا مذہب ہے، لیکن جب جنگ آپ پر مسلط کی جائے تو پھر آپ پیچھے نہ ہٹیں، چونکہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایک اسٹرانگ بلیورز جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کی حرمت کا معاملہ پیش آئے گا تو وہ کبھی میدان کو نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے، وہ کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وہ نہ اپنے تعداد کی پرواہ کریں گے نہ ساز و سامان کی، گو کہ یہاں پر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جنگی ساز و سامان کو تیار رکھو۔ اس زمانے میں تو گھوڑوں ظاہر جنگ میں استعمال ہوتے تھے، گھوڑوں کو تیار رکھو، مطلب اس کام کے لیے، کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور کفار کی بہت طاقت تھی کہ مسلمانوں کو کچل دیں، لیکن اس دین فطرت کو، اس اللہ کے دین کو، اس اللہ کی کبریائی کو، اس دین برحق کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر ناموافق حالات ہوں تو صبر سے کام لیں، گویا کہ یہ اس وقت
آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہیں اور مشعل راہ ہیں کہ ہم آج کل کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی پریشانی، آزمائشیں، تکالیف آتی رہتی ہیں۔ تو کس سے کام لینا ہے؟ صبر سے، شکوہ شکایت نہیں۔ صبر اللہ کو پسند ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور صبر کرنے سے اور دعا مانگنے سے اور اعمال کرنے سے، عمل کرنے سے اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور مصیبتیں اور آزمائشیں اس دنیا کا جو ہے وہ ایک ضروری حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں تمہیں مختلف آزمائشوں سے آزماؤں گا، کیونکہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم جو اپنا یہ وقت پورا کر رہے ہیں، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک بکری کے مرے ہوئے سر کی طرح ہے، اور اس کی مثال ایک مکھی کے پر سے زیادہ نہیں ہے، یہ قرآن حکیم میں ہے۔ تو دنیا میں کیا عیش و عشرت، اور کیا اللہ نہ کرے اللہ کسی کو بھی بڑی آزمائش اور بڑی تکالیف سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن بہرحال صبر سے، نماز سے، دعا سے اور عمل سے ہمیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ جنگ سے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور کہ مادی، عسکری اور روحانی طور پر تینوں اعتبار سے مکمل تیاری رکھیں، اور کافر اگر صلح کی طرف مائل ہوں تو پھر صلح کر لی جائے۔ مطلب اسلام دین فطرت اور سلامتی کا دین ہے۔ اگر آپ کا کبھی بھی کوئی دشمن، کوئی جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، اگر وہ آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائے دل سے، تو آپ اس کو رد نہ کریں، اس بغض و عناد کو دل میں نہ رکھیں، کینے کو دل میں نہ رکھیں، اور اس کو بخش دیں، بے شک وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور ہجرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کو اپنے دین کے احکامات اور اعمال کرنے میں بہت مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہو تو ان کو ہجرت کر لینی چاہیے، سوائے اس کے کہ کچھ مجبور، بیمار یا بوڑھے لوگ ہوں، تو اس میں ہجرت کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ جو اس کے باوجود، ہمت رکھنے کے باوجود دارالکفر سے ہجرت نہ کریں تو ان کا مواخذہ ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے ہدایات ہی ہیں جو ہم آج کل بھی اپنے اوپر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، رزق کا اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد اور مشرکین سے معاہدے، اگر معاہدہ کرو، چاہے مشرکین سے کرو، چاہے مسلمانوں سے کرو، یا اللہ سے جو معاہدے کیے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے ہیں، ان کو ضرور پورا کرنا ہے، اپنی قسموں کو پورا کرنا ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسلمان صالحین کی جو ہیں یہ خصوصیات ہیں۔ اور منکرین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اور اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ اہل کتاب وہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی کتاب پر اور اپنے نبیوں پر جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کے احکامات کو عمل نہیں کیا ہمیشہ، اور اللہ کی وحدانیت سے دور ہو گئے اور دوسرے چیزوں کو، دوسرے جو ہے عبادت میں شریک ٹھہرا لیا، جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہے، یعنی فرق ہے اور رہے گا۔ مسلمان دل سے اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے حکم مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور لیکن ان کے اندر کے جذبات، ان کی فیلنگز جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ وہی زمانہ نہیں تھا
آج کل بھی ہم لوگ بھی کہاں اسلام پر عمل کر پا رہے ہیں. ہم لوگوں نے کتنی وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں جو غیر مذاہب اور غیر قوموں کی ہیں اور جو ہمارے دین کا حصہ بالکل نہیں ہے، اور ہم بہت فخر سے ان چیزوں کو جو ہے اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کم علمی اور اگر ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر اور توبہ کو قبول کرنے کا ذکر بہت فرمایا ہے. تو جب بھی سنیں اور جب بھی دل پہ اثر ہو جائے تو فوراً ان اعمال سے توبہ کر لیں، اور ویسے ہی دن میں بار بار توبہ استغفار کرنی چاہیے. استغفار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہم سے دن رات غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس لیے استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے. دن میں کئی بار استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اس کے بعد اس میں غزوہ تبوک بھی، اس کا بھی ذکر ہے، جو رومیوں کے ساتھ ہوا تھا، جو اس وقت کے سپر پاور تھے. تو یہ جو جز نمبر 10 ہے، 10واں پارہ، اس میں سورہ غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے سورہ انفال میں، اور پھر سورہ توبہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور پھر سورہ غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. چونکہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال ہجرت مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ ہجرت مدینہ کے جو آخری غزوہ تھا جب، تو اس میں ابتدا اور انتہا دونوں موجود ہیں. شدید گرمی کا عالم تھا اور مسلمان بہت اس وقت فکر و فاقہ کا موقع تھا، اور سوائے چند لوگوں کے سب منافقین نے غزوے میں جانے سے اپنے بہت بہانے گھڑ لیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سب بہانے گھڑ رہے ہیں نہ جانے کے، اصل میں ان کے دلوں میں اپنے گھروں کے عیش و آرام اور عیش کی زندگی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے پیغمبر، اگر یہ 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کا استغفار قبول نہ کرنا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ ہی اس کی قبر پہ جانا. اللہ کتنی ہی افسوس کا مقام ہے کہ جب منافقین نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل نہیں کیا، اور ان کے کیونکہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اوپر سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے، عذر تراش رہے تھے. اگر کوئی بھی بہانہ انسان کسی سے، آج کل نہیں ہم لوگ کہہ دیتے کہ جی مطلب کوئی بھی کرٹیسی میں کہہ دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کہہ دیتے ہیں، کوئی ہم سے کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا ہمیں تو فلاں جگہ جانا ہے، یا تو ہم گھر پہ نہیں تھے، یا ہم بیمار تھے. تو دیکھیں صورتحال تو وہی ہے نا. مطلب ہمیں جھوٹے بہانے نہیں بنانے چاہیے. بے شک اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں سچ سے، خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر دینا چاہیے بجائے جھوٹ بولنے کے، کیونکہ جھوٹ ایک بدترین بیماری ہے جو کہ ایک پوری سوسائٹی کو بہت بدترین طرف لے جاتی ہے. اس لیے ان باتوں کا ہمیشہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو عربک میں پڑھنا اور عربک کو سیکھنا جہاں ضروری ہے، تو جب تک عربک سمجھ میں نہ آئے، جب تک اپنی اپنی زبانیں جو ہم سمجھتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. کیونکہ قرآن کریم انسان کے لیے اترا ہے. جو اعمال اس کو کرنے ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں، خوشخبریاں دی گئی ہیں اس دنیا کی اور اس دنیا کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کی دنیا کی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر بوتھ لائف. ان کا بتایا گیا ہے کہ کیا چیز ہمیں یہاں جو کریں گے، کیونکہ دنیا تو ٹیسٹ ہے، دنیا تو ایک ایگزامینیشن پیپر کی طرح ہے. تو یہاں تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہم سب کو دینے ہیں کسی بھی شکل میں، لیکن اس میں صبر اور نماز سے مدد لینی ہے اور سچائی پہ قائم رہنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ پہ مکمل توکل رکھنا ہے کہ ہماری پریشانیوں کو اگر کوئی ذات دور کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور ہم اللہ سے دعا کریں اپنی پریشانی کو دور کرنے کی، اور عمل کریں اور اللہ پہ مکمل توکل کریں کہ دنیا کی کوئی اور طاقت، ساری دنیا مل کر بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. ہمیں ڈرنا بھی نہیں ہے،
ایک مسلمان کو بس نڈر ہو کے رہنا ہے، اس کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ ایسے ہی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس میں اللہ کی بہت مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے پارے کی آیت کہ جس میں جب جنت میں ہوں گے مسلمان جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، تو جہنم میں سے پوچھیں گے کیوں تمہیں اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے یاد آ رہے ہیں؟ تو جہنم میں کہیں گے کہ ہاں، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اعمال اچھے کر لیں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کر لیں تاکہ ہم اس دردناک عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اب تو وقت ختم ہو چکا ہوگا جب تو ابھی، لیکن ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سرچ کر سکتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہی اترا ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کی ایک ایک آیت پہ غور کرنا ہے، چونکہ ان آیات میں ہی لکھا ہے کہ قرآن کی آیات غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور یہ کھلی کھلی روشن واضح ہدایات ہیں اللہ کی جانب سے، تو یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر اللہ سے محبت کیسی؟ اگر کسی پیارے کا ہمارے نام کوئی خط آیا ہوگا تو کیا جس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی ہم ایسے ہی رکھ دیں گے؟ ہم یقیناً کسی اہل زبان کے پاس لے کے جائیں گے کہ پلیز ہمیں جلدی سے اس کا بتاؤ کہ اس میں اس کی خیریت لکھی ہے، اس نے کیا لکھا ہے، کچھ ہم سے منگوایا ہے، کچھ ہم کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے، یا کسی بات سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم انتظار کریں گے نا، اور ہم معلوم کرنا چاہیں گے، تو پھر اس قرآن کریم کے بارے میں کیوں ہمیں سستی نہیں کرنی ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، اور یہ زندوں کی کتاب ہے قرآن کریم۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے ریسرچ اسکالر نے کہہ دیا کہ یہ زندوں کی کتاب ہے۔ ابن قیم نے بھی کہا اور ابن تیمیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اللہ کی، یہ ہمارے عمل کرنے کی کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جب ہی سمجھیں گے جب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اور یہ اس میں ہمیں بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اطاعت کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرنے کا ذکر ہے، اور اس کی اوپر ہمیشہ ہمیں احادیث ذکر اور قرآنی آیات سے ثابت ہیں یہ تمام چیزیں، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ بات سوچی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل کروائے۔ آپ ضرور دعا کیجیے گا میرے بارے میں، کیونکہ جب میں یہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تو خود بھی تو میں اس کی تیاری کرتی ہوں نا، میں خود بھی پڑھتی ہوں، خود بھی سمجھتی ہوں، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اتنے اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو آپ بھی اس طرح کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد اہل محلہ کو، اپنے فیملی ممبرس کو اٹھا کر ان کو قرآن کا درس دیں۔ آپ کو بھی بہت اچھی طرح یاد ہوگا، ان کی کانوں میں بھی آواز جائے گی۔ یہ ہمارا فرض ہے، چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اللہ کا پیغام آگے تک پہنچائے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی کریں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ درجات رکھے ہیں، اور منافقین اور جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں بہت ہی بدترین ان کا جہنم میں ان کی جگہ ہے۔ تو بس ہمیں یہی کوشش کرنا ہے، اور گناہوں کی مغفرت، رزق کریم کا وعدہ، اور سورہ توبہ کا ذکر بھی اب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے صبر کے متعلق ہدایات ہیں، اور ہجرت کا وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو یہ 10واں پارہ جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ 11ویں پارے کی طرف جاتے ہیں۔ 11واں پارہ جو ہے وہ یا تذرون 11واں جز 11 جز نمبر 11۔ اس پارے کے 16 رکوع ہیں تقریباً، اب تک میں نے جتنا دیکھا ہے، جتنے ہم سے پارے کر چکے ہیں 16 17 اتنے ہی رکوع ہیں،
یعنی اس کو جتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا رکوع کے ذریعے. تو سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے کہ کچھ حصہ 10ویں پارے میں تھا اس کا ابتدائی، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ 11ویں جز میں ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ سورہ یونس مکمل ہے جو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے، ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ مکمل ہے اس 11ویں پارے میں. اور سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس میں منافقین کی مذمت ہے، مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں. اور غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی ان میں 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت توبہ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک اصحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور ان لوگوں نے بے تحاشا جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان کو معافی دے دی. اور پھر صحابہ کرام سارے اللہ ہی کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہے. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑی طور پہ بات ہو نہیں سکتی. ماشاءاللہ وہ جو مخلص صحابہ کرام تھے ان کے نام ہیں حضرت بلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک. صرف تین صحابہ کرام ہیں کہ جن کو معاف کر دے گا، اور جنہوں نے غزوے میں حصہ نہیں لیا تھا پر انہوں نے بہت اللہ سے توبہ استغفار کی تھی اور اللہ نے اسے قبول فرمایا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو ہم اس کا احساس کریں، یہ نہیں کہ غلط کام ہوا اور ڈٹھائی سے اس پر ثابت قدم رہیں. اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. ہے ہم عام انسان ہی پسند نہیں کرتے. اگر ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے غلط کام کیا، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے ہمارے سامنے، ہم تو انسان ہیں، اور وہ ڈٹھائی سے کہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. اور وہی انسان اگر معافی مانگ لے تو فوراً ہمارا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور ہمارا دل نرم پڑ جانا چاہیے. معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے. تو اس میں بس یہی ہے کہ غزوہ تبوک میں اور اس میں مسجد زرار کا بھی ذکر ہے کہ منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، اور تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس میں نہ نماز پڑھیں نہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور آپ کو اس مسجد کو جلا دینے کا حکم دیا گیا. مسجد زرار یہ منافقین کی مسجد تھی. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے جس میں 4 اہم باتیں ہیں. توحید، جس میں بتایا گیا کہ اللہ ہی رزاق ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے اور تمام تر تدبیریں کرنے والا ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے. رسالت ہے، اس میں تمام انبیاء اکرام بہت سارے ان کے قصائص بیان کیے گئے، ان کے قصے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے. یہ قصے ان سے نہ صرف ہماری اسلامک نالج میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان قصوں کو ہم اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ تمام تر انبیاء اکرام نے پریشانی اور آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں. وہ دعائیں قرآن میں موجود ہیں. ہم کو ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہو رہی کسی وجہ سے تو کارڈز ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بکس ملتی ہیں، اور آپ کہیں نیٹ پر گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں قرآنی دعائیں. تو وہ آپ کو جب مل جائیں تو ان کو اپنے صبح و شام کا روٹین بنا لیں، چونکہ وہ پیغمبروں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی. تو کتنی متبرک اور کتنی ہی عظمت والی دعائیں ہیں، اور کتنی ان کی شان کبریائی. اللہ نے جن کو جب دعاؤں کو قبول فرما لیا تو وہ دعائیں ہماری زندگی کا معمول صبح و شام ہونا چاہیے، کیونکہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. ہم کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. میں نے انس و جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اب اگر ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہتے تو بقیہ کام کیسے ہوتے؟ کچھ انسان کے ضروری کام ہوتے ہیں، کچھ اس کو ارننگ کرنی ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اپنے ان کاموں کو اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے تو اللہ کا اتنا کرم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارننگ کرنے میں، بزنس، روزگار، کام، سب کو ہمارے لیے عبادت قرار دے. لیکن اس میں آنیسٹی، ایمانداری بہت ضروری ہے. ہم جہاں کام کر رہے ہوں، ہم جہاں امپلائی ہوں،
ہم جہاں بزنس کر رہے ہوں ہمیں ملاوٹ، تعصب اور غلط کام، چور بازاری، 2 نمبر، جھوٹ، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا اور عہد کا پورا کرنا ہوگا، وعدے کو پورا کرنا ہوگا اور سچائی کو اپنانا ہوگا۔ تو ہمارے یہ سب کام عبادت ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے ہمیں عبادت کے ساتھ ان کاموں کو بھی ہمارے لیے عبادت قرار دیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اس رب سے اتنی محبت کریں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اپنے والدین سے بھی تو اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے، وہ جب اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی۔ تو اللہ تو ہمارا مالک و خالق ہے، ہمارے والدین کا بھی مالک و خالق ہے، پوری دنیا آسمان کا مالک و خالق ہے، اور ہم پر اتنے کرم فرماتا ہے جن کے ہم لائق نہیں ہیں۔ صبح شام ہم گناہ کرتے ہیں پر وہ ہم کو رزق عطا فرماتا ہے، ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، ہمیں خدا نخواستہ ہر عذاب سے بچاتا ہے۔ تو ہماری اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ عمل کرنا۔ یہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کا سچا کلام جس کے بارے میں اس کا وعدہ ہے کہ اس کے زیر زبر پیش میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ ہمیں قرآن کریم سے جڑ جانا ہے۔ کیوں؟ صرف اس کا پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، دراصل اس میں جو مینول بیان کیا گیا انسان کے لیے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم اس کو اپنی زبان میں نہ سمجھیں اور عربی کی کلاسز لیں اور عربی کو سیکھیں، اس زبان میں جب سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا ہی ہمیں ثواب بھی ملے گا اور کتنا بہتر سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہر چیز اپنی ہی زبان میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ عذر نہیں ہے، جب تک ہم عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تاکہ یہ کتاب ہمیں سمجھ میں آئے، ہم اس پہ عمل کریں، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے باز آ جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو مان لیں، ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اس میں قرآن کریم کی عظمت بتائی گئی ہے کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے۔ یہ آیت اس میں موجود ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے توحید ہی کی دعوت دی، تو ان کی قوم نے نہیں مانا، بہت چند لوگ جو ہے وہ ان کے باتوں پر ایمان لے کے آئے۔ تو پھر انہوں نے ایک کشتی بنائی اور اس میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو غرق کر دیا اور صرف وہ لوگ بچے جو کہ حضرت نوح کے ساتھ جنہوں نے ان کی باتیں مانی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ قصہ موجود ہے اس پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور تمام تر جادوگروں کو بلا لیا، اور جادوگروں نے اپنے سانپ جو ہیں وہ دربار میں سارے پھینک دیے۔ تو حضور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے اپنا عصا یعنی چھڑی انہوں نے جو پھینکی تو وہ ایک اژدہا بن گئی، بہت بڑا اژدہا، اس اژدہا نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی بہت ہی ایسی چیز ہے، کیونکہ وہ جادوگر بھی بہت ٹاپ کے تھے اپنے زمانے کے، جادو برحق ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو وہ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا موسیٰ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب تو فرعون کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ جادوگر ایمان لے کر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو حکم دیا کہ تم مصر کی سرزمین پر مساجد اور گھر تعمیر کرو، اور یہاں مساجد میں اللہ کا نام لیا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اور جب فرعون اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک پہنچے تو وہ جو سمندر میں اترے تو وہ تو سارے غرق ہو گئے، اور پھر ایک بار سبحان اللہ کہ اللہ کا معجزہ آیا، اور سمندر میں سے بہتے ہوئے بپھرتے ہوئے سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، اور وہ راستہ جس پہ وہ چل کے اس پار چلے گئے۔ تو یہ کتنی واضح اور کھلی
آیات ہیں جو قرآن کریم، یہ قصے کہانیاں کوئی گھڑی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن کریم میں قصے موجود ہیں، جو بھی چاہے یہ قصے پڑھ سکتا ہے۔ یہ 10واں پارہ ہے اور اس میں جو اس کی جو آیات ہیں اس میں یہ سارا قصہ موجود ہے سورہ یونس میں۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، مطلب سورہ یونس کا ابتدا ہو جاتی ہے، سورہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ رکھی گئی ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اللہ کی دعوت دی تھی، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، پر ان لوگوں نے بھی ان کا کہنا نہیں مانا، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے اور آپ نے وہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور آپ کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی بھی غرق ہو گئی اور الٹ گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور سمندر کی گہری تاریکیوں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام صحیح و سالم اور زندہ رہے، لیکن وہاں انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے اللہ پر اپنا مکمل یقین رکھا، جس کی ضرورت ہم لوگوں کو آج بھی ہے۔ بہت ہوپ فل آیات ہیں، بہت ہوپ فل قصہ ہے، ہمیں امید اللہ سے ہر حال میں قائم رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، بہت توبہ استغفار کی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و برکت سے، اپنی شان و کبریائی سے وہ مچھلی جو تھی ساحل پر گئی، اور ساحل پر اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت و سالم اگل دیا، اور آپ نے اللہ کی شان جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھی کہ جو آپ اپنی بستی کے لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے ان کے اوپر بھی اتنا اثر ہوا کہ وہ سب صحرا کی طرف نکل گئے، بچے بزرگ سب، انہوں نے رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، توبہ کی، استغفار کی۔ اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا، چونکہ اس میں پورا قصہ ہے، تو بس دعا انہوں نے، ان کی قوم نے بھی دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور وہ جو عذاب ان پر آنا تھا وہ ٹل گیا۔ یعنی ہم نے آج جو ہے وہ پارہ جز نمبر 10 اور 11 دونوں کا خلاصہ جو ہے وہ ان کی انفو کے ساتھ کہ کتنے رکوع ہیں اور اس سورت کا نام کیوں یہ رکھا گیا، اور سورہ توبہ جس کا نام سورہ برات بھی ہے، اور اس کے اور 19 نام ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں، اور بہت ہم سب لوگوں کو، کتنے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ علم ہے اس بارے میں، اور جن کو علم ہو جائے وہ اس علم کو یاد رکھیں اور آگے تک پہنچائیں، اور چونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو دونوں پاروں کا خلاصہ الحمدللہ باذن اللہ مکمل ہو گیا۔ تھوڑا سا ہم جو ہے اس کو ہم مصحف قرآن کریم کی آیات بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ 10واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کے آخری حصے سے۔ تو اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں لیتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافر، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس پر جو ہم نے فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجیں ٹکرائی تھیں، اپنے بندے کو عنایت کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ انفال کی۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کسی دستے سے ٹکراؤ ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد پاؤ۔ دستے سے مراد جو اللہ کے اور اللہ کے دین کے دشمن ہوں، تو جمے رہو، ہٹو نہیں وہاں سے، اور چونکہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، تو اللہ سے بہت یاد کرو تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو ہی جائے اور جب جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 55 سورہ انفال کی، یعنی
कुफ़ार जो हैं वो जानवरों से बदतर हैं। तो कितना मतलब, और कौन है काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह को मानने के लिए फिर मुनाफिकीन भी है कि जो ऊपर ऊपर से तो मान लेते हैं लेकिन अंदर से अमल नहीं करते, ना उनकी फीलिंग्स हैं। तो अल्लाह तो दिलों के हाल जानने वाला है ना। तो अब आजकल भी यही हाल है बहुत सारे लोगों का कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में ना करे। हम दुआ करते हैं कि ऊपर से मतलब मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ है, नाम भी मुसलमानों का है, मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन काम मुनाफिकीन वाले हैं। कैसे कि वो अल्लाह पर इतना ईमान ही नहीं रखते। वो पता नहीं किन किन तरीक़ों से दुआएं मांगते हैं, किन किन तरीक़ों से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हराम तरीके अपनाते हैं अपनी ज़िंदगियों में। जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया उन चीज़ों को उन्होंने शामिल कर रखा है। तो क्या हुआ? मुनाफिकीन सब उस दौर में तो नहीं थे, मुनाफिकीन तो इस दौर में भी है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारा शुमार मुनाफिकीन में ना हो। खुदा ना खास्ता हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करें कि जो कभी कोताही बुराई हमसे हो जाती है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। अगर वो तुझे धोखा देना चाहें तो अल्लाह तुझे काफ़ी है। आयत नंबर 62 सूरह अनफाल की। और इसी तरीके से सूरह तौबा शुरू होती है बग़ैर बिस्मिल्लाह के, और ये 10वां पारा ही चल रहा है। इसकी पहली सूरत है, ये अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकीन से जिनके साथ तुमने अहद बांध रखा है दस्तबरदारी का ऐलान है। ये आयत नंबर 1 है सूरह तौबा की। फिर इसके बाद आयत नंबर 12 है सूरह तौबा की। अब अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम इल्म वाले लोगों के लिए आयतें खोल कर बयान कर रहे हैं। आयत नंबर 11 मतलब इल्म को बड़ी फजीलत है, इल्म हासिल करने को बड़ी फजीलत है। इस्लाम में पहली जो आयत नाजिल हुई वही के ज़रिए, उसमें है यही कि पढ़ अपने अल्लाह के नाम से। तो इल्म हासिल करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए दीन का इल्म हासिल करें, सिर्फ दुनिया का ही नहीं, हमें दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। क्योंकि दुनिया के इल्म के साथ दीन का इल्म उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़ी है, यहाँ का इल्म अगर हमारे यहाँ काम भी आ गया तो वो दुनिया हमेशा रहने वाली है। तो वहाँ का इल्म हासिल करें। कुरान का वो क्या है, उसका सोर्स कुरान और सुन्नत, ये दो चीज़ें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमा दिया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और उसकी कुरान और मेरी सुन्नत। इसको इसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखना, कुरान करीम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। इसका मतलब है कि इसके तर्जुमे को, इसकी तफासीर को, इसके मतलब को और इसमें जो अहकाम बताए गए हैं उनको और जिनसे रोका गया है उनको, उन पर हमें अमल करना है। और वो अमल जब ही होगा जब हम कुरान पढ़ते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे। सिर्फ पढ़ने से जो है वो पूरा काम नहीं होगा, उसको समझना और अपनी ज़िंदगी में अमल करने का किताब बनाना है। तो आयत नंबर 11 है सूरह तौबा की, और आयत नंबर 32 है। वो चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें, मगर अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर नहीं रहेगा, अगरचे काफिर नापसंद करें। अल्लाह के नूर को कौन बुझा सकता है? जिसने दुनिया बनाई, जिसने सारी कायनातें बनाई, जो हकीकी मालिक व खालिक है, ना उससे ज़्यादा कोई है ना कभी होगा। जो कुछ है सिर्फ उसी की बादशाही है। तो हमें किस बात का डर है? लेकिन हमें जब हम नहीं डरेंगे, जब हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे। अगर बच्चे कोई ऐसा काम कर देते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल उनके सामने पेश आ जाती है जिसको वो फेस नहीं कर सकते हैं, जिसको वो पूरा नहीं, तो अपने माँ बाप, अपने बड़ों, अपने दादा दादी, नाना नानी के पास आके चुप जाते हैं और वो उस मामले को हल कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें भी जब कोई मामला दरपेश आता है, कोई परेशानी, आजमाइश, अल्लाह आजमाइशों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। लेकिन ज़िंदगी है, टेस्ट ट्रायल पेश आते रहते हैं। हमें कहाँ पनाह लेनी है? कुरान करीम में। हमें उन दुआओं को देखना है जो उन मौक़ों पर अता की गई हैं। हमें पुरानी दुआओं को, हमें अल्लाह से दुआएं करनी है अपनी ज़बान में।
اور قرآنی دعاؤں کو بھی پڑھنا ہے. اور ہمیں 3 چیزوں کو تو بہت اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. ایک تو استغفار کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شمار جتنا اللہ توفیق دیتا ہے اس کو بہت ذوق و شوق سے سچے دل سے اس کو پڑھتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دل سے سوچ لیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بس اور کیا ہے ہمارے لیے، ہر چیز آسان ہے. اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا. اور اگر اس نے فوری طور پر عطا نہیں کی تو اس کا اتنا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ جب ہم اس دنیا میں جائیں گے اور ہماری جو دعا قبول نہیں ہوگی ان کا اتنا اجر ملے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی، کہ اتنا اس کا اجر ملے گا جو دعا ہم کر رہے ہیں اور قبول نہیں ہوئی یہاں پر. کیونکہ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ نے تو خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرو. تو جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ خود حکم دیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں. ایک آیت ہے صدقات کے بارے میں، ذرا کنفرم ہو جائے گا کہ صدقات کس کو دینے چاہیے. صدقات تو فقیروں، مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں اور جن کے دل جوڑنے ہوں، یعنی تالیف قلب، جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو، یا جو ایسے پریشان لوگوں کو، ان کو اگر ہم دیں تو وہ گھبرا کر دوبارہ اپنے مذہب کی طرف نہ لوٹ جائیں. ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو. گردن بندوں یعنی غلاموں، تباہ حالوں، راہ خدا کے قیام اور راہگیروں کے لیے یہ صدقہ دینے والوں کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے سورہ توبہ جز نمبر 10 آیت نمبر 60. رمضان کا مہینہ ہے، دل کھول کے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اللہ کے نام پر اپنے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس میں سے ہم کو دینا ہے. تو یہ آیت ضرور پڑھ لیجئے، آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی. اس میں کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو کافر اور منافق اس زمانے کے ہی نہیں، اس زمانے کے بھی. اور وہ منافقین یعنی وہ مسلمان جو اوپر سے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور یہ کسی خاص مقصد سے یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہی. اللہ نہ کرے، اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ اللہ ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو، ہمارا شمار مومنین میں ہو، اور ہمارا ایمان مضبوط رہے. اللہ تعالیٰ میں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت، عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرمائے. اور اب یہ سورہ جو 11 جز ہے اس میں بھی سورہ توبہ چل رہی ہے، تو اس کی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 104 104 آیت ہے سورہ توبہ کی. یعنی دیکھیے اس میں توبہ کا بھی ذکر ہے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ توبہ قبول، اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور جو ہم صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہم اللہ کے بندوں کو جو دیتے ہیں وہ اصل میں ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کو دیتے ہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، پر اللہ اپنے بندے، اپنے بندوں کی، اپنے بندوں سے مدد فرمانے کا وسیلہ بناتے ہیں. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں. اتنے فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اس کے اطاعت میں لگے رہتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو مدد کی ضرورت تھی. اللہ کہے گا کہ مجھے مدد کی ضرورت تھی تو تم نے میری مدد نہیں کی، تو بندے حیران ہوں گے کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت. تو اللہ کہے گا میرے فلاں بندے کو ضرورت تھی کہ تو تم نے اس کی مدد نہیں کی. اگر کوئی ہمارے پاس آ کر اپنا حاجت، اپنا سوال پیش کرے، اپنی ضرورت بیان کرے،
اور ہمارے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر اس وقت موجود ہو اور اگر ہم نے اس کو نہیں دیا تو پھر ہم مسلمان ہیں. کہ اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے اور پینے کے لیے موجود ہے، وہ بھی بہت زیادہ لمبے سالوں کے لیے نہیں، کیونکہ پھر ہمارا اللہ پہ توکل تو ختم ہو گیا نا، بس کچھ مناسب، اور ہم نے اس مجبور شخص کی اگر مدد نہیں کی تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ بدلے میں انہیں جنت ملے. ماشاء اللہ. سورہ توبہ کی کتنی خوبصورت آیت ہے 111 کہ اللہ نے ہماری جانیں اور ہمارے مال خرید لیے ہیں. ہم اللہ کے ہیں، ہمارے مال اللہ کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. نہ ہماری جان اپنی ہے اور نہ ہمارا مال اپنا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہماری مجال کہ ہم کچھ کما سکیں، ہم گھر بنا سکیں، ہم کچھ پیسے جمع کر سکیں، یا ہم کب تک زندہ رہیں، یعنی ہماری جان ہم کب تک زندہ رہیں ہمیں کیا پتہ، کون سا لمحہ کب تک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں. خریدنے کا مطلب اب اس جان کو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ کہ اس سلسلے کے ذریعے مجھے بھی بہت کچھ دوبارہ ریمائنڈرز مل رہے ہیں، اور الحمدللہ کچھ لوگ بھی ان کو سن رہے ہیں. کسی کے کان میں ایک آیت بھی جاتی ہے، ترجمہ جا رہا ہے اس کا، اور وہ اس کے دل پہ اثر کر رہا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے. اللہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ میں قبول فرمائے رہتی دنیا تک انشاءاللہ. اور آپ لوگ ان ویڈیوز کو آگے کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور خود بھی بیان کریں لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام قرآن کے ذریعے، اس کا احادیث بیان کریں. یقیناً میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میری ویڈیوز کو ہی آگے کریں، لیکن ایک ایزی وے ہے. تو یہ صدقہ ہے، کیونکہ میری نیت یہی ہے صرف اور صرف، تو یہ آگے ہوگا انشاءاللہ. تو میری نیت بھی پوری ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. اے ایمان والو، ان کافروں سے جو تمہارے آس پاس ہیں رہتے ہیں جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 123 ہے سورہ توبہ کی. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو سختی سے پیش آنے کا سبق دے رہے ہیں کہ تم ایک طرف تو نرم دلی ہے کہ نرمی کرو، نرمی اختیار کرو، لیکن کفار سے، منافقین سے، اللہ جو نعوذ باللہ اللہ کے نظام میں، اللہ کے پیغام میں جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. اور پھر سورہ یونس شروع ہوتی ہے جو حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ بیان کرنا ہے اور جن کے بارے میں علم صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کی پہلی آیت ہے، کیا لوگوں کو حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے، لوگوں کو خبردار کر اور ایمان والوں کو خوشخبری دی. آیت نمبر 2 ہے سورہ یونس کی، جز نمبر 11 میں. دیکھیں کیا ہی بہترین آیت ہے اور کیا بہترین ریمائنڈر ہے. اس میں لفظ خبردار استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں خبردار کب کی جاتی ہے؟ جب تنبیہ کی جاتی ہے، جب وارننگ دی جاتی ہے. تو وارننگ دی جا رہی ہے، یہ وارننگ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے سچے دل سے کہ یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے. اور اس میں ہے کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ اس کے جو سامنے موجود ہے تصدیق ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ جہاں کے آقا کی طرف سے اس کی کتاب کا کھلا بیان ہے. 37 سورہ یونس پارہ جز 11. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کے اندر اس کتاب کی حکمت اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا جائے. اس جیسی ایک آیت بھی کفار نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام حق ہے.
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور جو سینوں میں اس کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ آیت نمبر 57 ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 57 بہترین ریمائنڈر ہے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور جو سینوں میں اس کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ یعنی قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور قرآن ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ کہ یہ وقت ہمارا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہی صرف ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے نشان دے کر بھیجا، پر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم بن گئے۔ 75 سورہ یونس کی آیت، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے پاس گئے تھے تو اس نے تکبر کیا تھا، گھمنڈ تھا اس کو، اور تکبر تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور نہ ان میں سے ہونا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ تو نقصان پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ 95 آیت نمبر 95 سورہ یونس، اس میں صاف کہا گیا ہے کہ تو جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہونا، خدا نخواستہ ان آیتوں کو جھٹلانا۔ ان آیتوں کو جھٹلانا یہ نہیں کہ ہم زبان سے جھٹلائیں، ہم اپنے عمل سے جھٹلائیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی جو یہ مسلمانوں کے لیے آیا، ہم پر عمل، اس کی اطاعت اور اس کی عمل کرنا ہم پر فرض ہے، تو جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو انڈائریکٹ وے میں نعوذ باللہ ہم اس کو جھٹلائیں گے نا۔ ہمیں جھٹلانے والوں کے لیے سخت وعید ہے، ہمیں عمل کرنا ہے اس کتاب پر۔ اور کب عمل کریں گے؟ جب اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 95 ہے، بہت کروشل ریمائنڈر ہے، بہت ہی۔ اس ریمائنڈر کو سمجھنا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے اللہ کی طرف سے، وارننگ، ریڈ الرٹ وارننگ ہے کہ ان میں سے نہ ہونا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اب سورہ ہود شروع ہو رہی ہے اسی 11ویں پارے میں، اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اس کی جو پہلی آیت ہے، ایک کتاب ہے جس کے نشان پختہ کر دیے گئے، پھر وہ ایک حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے کھول کر بیان کر دیے گئے۔ آیت نمبر 1 ہے، جس میں قرآن کریم کی شان اور اس کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے۔ اور اس طرح سورہ ہود کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں جز میں موجود ہیں، اور ہم نے مکمل کر لیا۔ قرآن کی کچھ آیات بھی ہم نے دیکھ لی الحمدللہ ترجمے کے ذریعے۔ آج کا دن ماشاءاللہ بہت بے شمار ہم کو ریمائنڈرز ملے، یاد دہانیاں ملی کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو علم دینے اور علم لینے والا بنا، اور ہمیں ہماری زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور ہم قرآن کا، اللہ پاک کا، اس کے پاک کلام کا حق ادا کریں۔ اور اس رمضان کے روزے میں ہم بے شمار قرآن کریم کو پڑھیں، کیونکہ اس ماہ میں یہ نازل ہوا تھا، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنیں، سمجھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک مجھ سے بھی یہ 29 یا 30 روزوں میں یہ قرآن پاک کے جتنے سپارے ہیں ان کی خلاصے مجھ سے مکمل کروا دیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈائریکٹلی میں روز ان کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے اپلوڈ کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور صحت دیں اور اتنی مجھے توانائی دیں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، میرے لیے دعا گو رہیں، اور آپ سب لوگ اور امت مسلمہ بھی میری دعاؤں میں روزانہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے 12ویں سپارے کے ساتھ، اگر ہو سکا تو 13 بھی کور کر لیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ باذن اللہ اجازت دیجیے، اس طرح انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔